नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी के मकबूल लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दीन की बात में आपका दिल के गहराइयों से खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में विरासत की तक़सीम। नाज़रीन, इस्लाम महज इबादत का मजबूआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की पैदाइश से लेकर उसके बाद के मामला तक हमारी रहनुमाई करता है। इन्हीं रहनुमाइयों में से एक अजीम बाब विरासत का है जो इस्लामी अदल व इंसाफ की रोशन मिसाल है। अल्लाह ताला ने विरासत की तक़सीम को इंसानों के ख्वाहिशात पर नहीं छोड़ा बल्कि ख़ुद कुरान मजीद में नहायत वजाहत और तफसील के साथ इसके उसूल बयान किए ताकि किसी पर जुल्म ना हो और हक़दार को उसका हक़ मिले। कुरान करीम में वालिदैन, औलाद, शौहर, बीवी और दीगर करीबी रिश्तेदारों के हिस्से खुद मुतय्यन किए गए। ये इस बात की दलील है कि विरासत का मामला अल्लाह ताला के नज़दीक कितना अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़राइज़ अहले हक़ को पहुँचाओ क्योंकि ये अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुकूक है। नाज़रीन, हमारे माशरे में एक अफसोसनाक रविश ये भी पाई जाती है कि बाद लोग शादी के अखराजात या दीगर बहानों को बुनियाद बनाकर बेटियों और बहनों को विरासत से महरूम कर देते हैं, जबकि शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि विरासत की तक़सीम में ताख़ीर की जाती है, टाट मटोल से काम लिया जाता है और अगर कोई शख्स शरई तक़सीम की बात करे तो ख़ानदान में नाराज़गी और इख्तलाफात भी जन्म लेते हैं। हालांकि इस्लाम का निज़ाम विरासत न सिर्फ मुनसिफाना है बल्कि दिलों को जोड़ने वाला और मुआशरे में अदल कायम करने वाला निज़ाम है। नाज़रीन, शादी या दीगर अखराजात ना विरासत का बदल है और ना ही किसी के शरई हक़ को ख़त्म कर सकते हैं। इस्लामी निज़ाम विरासत हर वारिस को उसका मुक़र्रर हक़ दिलाने की ज़मानत देता है। बहरहाल आज दीन की बात प्रोग्राम में हम इसी मौजू का अहाता करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात पेश किए जाएंगे। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बराह रास्त टेलीफ़ोन करके आप भी शिरकत कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मुफ्ती सिद्दीक़ साहब को जो हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक़ साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। विरासत के ताल्लुक़ से आज हम बात कर रहे हैं, विरासत की तक़सीम कैसे की जाए, कुरान और सुन्नत में इसके ताल्लुक़ से क्या कुछ ज़िक्र किया गया है, देरी करने में क्या कुछ नुकसान है या क्या शरई उज़्र है, वो सब बातें हमारे जहन में है और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है इस ताल्लुक़ से तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट करके अपने सवालात के साथ तैयार है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है वो विरासत की तक़सीम है। 2 दिन पहले भी हमने इस पर एक एपिसोड किया था। कॉलर्स बहुत आए और अधूरा रह गया था, मुकम्मल नहीं हो पाया था। एक तरह से कुछ सवालात ऐसे थे जो नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से एक एपिसोड हमने सोचा कि इस पर और किया जाए। बहरहाल विरासत की तक़सीम आज का हमारा उन्वान है, इस पर एक मुख्तसर सा बयान, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, यकीनन आपने आज का हमारा उन्वान सुन रखा है कि विरासत की तक़सीम के मुतालिक इंशाअल्लाह हम कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। विरासत ये इस्लामी अहकामात में बहुत अहम और वाज़ेह हुक्म है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर नाजिल फरमाया और बयान फरमाया है। हज़रात मुहतरम, विरासत ये मुआफ़ होने वाली चीज़ नहीं है बल्कि ये एक इबादत है और अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के हिस्से मुक़र्रर कर दिए गए हैं। वारिसीन के हिस्से अल्लाह ने कुरान में ख़ुद बयान फरमा दिए हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आप विरासत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, बल्कि यकीन कर लीजिए कि विरासत का मसअला शरीयत में और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कितना अहम है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی کہ آپ کو نماز کس طرح پڑھنا ہے، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی قرآن میں کہ زکوٰۃ کتنی دینا ہے، کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو، لیکن اس کی تفصیلات بھی، اس کے جزئیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بیان نہیں فرمایا، اشارتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات عطا فرمائے، لیکن جب بات آئی وراثت کی اور وارثین کو ان کا حق دینے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 4 جگہ پر مکمل تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بیٹا ہے تو اس کا کتنا حق ہے، بیٹی ہے تو اس کا کتنا حق ہے، 2 بیٹیاں ہیں تو کتنا ہے، 2 سے زائد ہیں تو کتنا ہے، والد کا کتنا ہے، والدہ کا کتنا ہے، اور اگر کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پھر بہنوں کا کتنا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں بلکہ 1 سے زائد مقام پر کم و بیش 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا تاکہ لوگ اس میں کوتاہی نہ کرے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو اللہ بہتر جانتا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کوتاہی اسی معاملے میں ہوگی، وراثت کی تقسیم کو لے کر جھگڑے ہوں گے، وراثت کی تقسیم کو لے کر ظلم و ستم ہوگا، حق تلفی ہوگی، اور وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا اور لوگ اس میں غفلت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو واضح طور پر 4 مرتبہ اس کی تفصیل بیان فرمائی تاکہ اس پر ایمان رکھنے والے اس کے احکامات کے مطابق اس بات پر عمل کریں۔ اور حضرات محترم، یہ شرعی تقسیم علماء اکرام نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیتے ہیں، اگر ہم کوئی چھینک دے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، یہ جو نیکیاں کماتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ جائیداد کی تقسیم یہ کوئی صرف مالی اور دنیاوی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دینی معاملہ ہے، اور اس کو علماء کرام نے عبادت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والد کے انتقال کے بعد یا والدہ کے انتقال کے بعد شرعی طور پر کس کا کتنا حصہ ہے وہ معلوم کر کے اس کو تقسیم کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر میں عمل کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ اس کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ کوتاہی اور سب سے زیادہ غفلت ہماری اسی معاملے میں ہوتی ہے۔ ہم انتقال کے بعد کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان باتوں کو جانے بغیر جو ہمارے پاس رسم و رواج چل رہا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہم اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ صرف عوام بلکہ کچھ خواص بھی، یعنی جو دیندار کہلاتے ہیں، ہم ان کو پرسنل جانتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد کی جائیداد دبا کر رکھی ہے، بھائیوں کو محروم کر دیا ہے، گھر والوں کو محروم کر دیا ہے، بہنوں کو، والدہ کو محروم کر دیا ہے۔ ہم بالکل پرسنلی جانتے ہیں وہ کون بڑے دیندار لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو مالی معاملہ ہے، شیطان نے اس طرح لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیا ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی والد کی جائیداد میں تقسیم کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور زبردستی لوگوں کا جو حق ہے وارثین کا اس کو ناحق اپنے قبضے میں رکھ رہے ہیں، جو بالکل ناجائز اور حرام۔ یہ بات اچھی طریقے سے رکھے، چاہے وہ عام آدمی کرے چاہے کوئی عالم دین کرے، وہ ناجائز ہی ہوگا، وہ حرام ہی
ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بڑے عالم صاحب نے یہ کام کیا ہے، انہوں اپنے والد کی جائیداد نہیں دی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بہانے بازی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی کرے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی اجازت نفس سے، کسی کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی مال لے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ لے رہے ہیں تو جس کی چیز ہے اس کی مرضی، اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ کسی عام مسلمان کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وارثین کے، ان کا اگر حق مارا جائے تو پھر کتنا ہمارے لیے یہ وبال جان بن جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی نے ایک بالشت بھی، کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی ناحق قبضے میں لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر سزا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا لمحہ ہے اور غور و فکر کرنے کا لمحہ ہے، اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ چلیے بالکل بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، اس سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، عبداللہ۔ جی عبداللہ صاحب بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے جی میرے 3 سوالات تھے مفتی صاحب سے۔ ہیں؟ ماشاءاللہ وراثت کے بارے میں مسئلہ چل رہا، بہت خوشی ہوئی بالکل ماشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت میں کوئی بھی شفاعت نہیں کریں گے بول رہے لوگ، یہ بات قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی ناجائز بول رہے، یہ بات کہاں تک ثابت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو لے پالک بیٹا رہتا نا، پال لیتے تو اس کو وراثت میں حصہ ملتا یا نہیں ملتا؟ چلیے بالکل انشاءاللہ تینوں سوال کا جواب تو نوازش ہوگی۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو مفتی صاحب کیونکہ ہمارا عنوان آج جو وراثت کا ہے تو پہلا سوال بھائی کا یہی لے لیتے ہیں، لے پالک یا گود لیا ہوا بچہ جس کو بولتے ہیں، اس کو وراثت میں حق ملے گا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کے بچے کو اپنا لیا ہے، گود لے لیا ہے، جس کو لے پالک کہا جاتا ہے، جس بچے کو، جس کو ہم انگلش میں اڈاپٹ کہتے ہیں، تو اگر ہم نے کسی کو اپنا لیا ہے، لے پالک بنا لیا ہے، متبنہ بنا لیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا یا آپ کا وارث نہیں کہلائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی وراثت کا حق آپ کے ہی رشتہ داروں کا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹا بیٹی والدین ہیں، اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کے اگر کوئی اوپر کے رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی سگا بیٹا بیٹی، سگے بھائی بہن نہیں ہیں، تو پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں دور دور کے، وہ لوگ آپ کے وراثت کے حقدار بنتے ہیں۔ جس کو ہم متبنہ بنا لیتے ہیں، جس کو ہم لے پالک بنا لیتے ہیں، کسی کے بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں، تو وہ ہرگز ہمارا وارث نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کو وارث بناتے ہیں جبکہ ہماری دوسری اولاد بھی ہو، مثال اگر ہے، تو پھر ان کا حق مارا جائے گا، جس کا آپ کو قبر میں بھی حشر میں بھی جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا متبنہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، جس کو ہم لے پالک کہتے ہیں۔ اور ایک بات ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کل بہت یہ چل رہا ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ دوسروں کے بچوں کو گود لے رہے ہیں۔ گود لیجئے، یہ اچھی بات ہے، کسی کو آپ سہارا دے رہے ہیں، یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ جس بچے کو گود لے رہے ہیں اس کے والد کا نام آپ نہیں بدل سکتے، اس کے والد کا نام بدلنا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو گنہگار ہیں، چاہے آپ اس کے اسکول میں نام لکھا رہے ہو، یا کسی ڈاکومنٹ میں نام لکھا رہے ہو، یا پھر آپ اس کی شادی میں نام لکھا رہے ہو، کہیں پر بھی نام لکھا رہے ہو، اس بچے کے حقیقی والد کا ہی نام لکھایا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، جو عورت اس بچے کو گود لی ہے یا جو والدین لیے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو جو اب ماں کہلا رہی ہے وہ پردہ کرے،
ہمارے پاس اس بات کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پال لیا ہے تو یہ ہمارا بیٹا ہو گیا ہے. یقیناً لوگ تو اس کو آپ کا بیٹا سمجھیں گے، لیکن شریعت میں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. اس سے پردہ کرنا آپ پر لازم ہے. والدہ کو بھی؟ جی ہاں، والدہ جس کو بہنیں بچہ، ہوں گی اگر کوئی، یا گھر کے اور جو عورتیں، گھر کی جتنی عورتیں ہیں، چاہے وہ ماں ہوں چاہے وہ بہنیں ہوں، وہ سگی ماں اور سگی بہنیں نہیں ہیں. بس ایک رشتہ آپ کو گود لینے کی وجہ سے ماں باپ کا، بھائی بہن کا بن گیا ہے، لیکن شریعت میں پردہ لازم اور ضروری ہے. اس بات کا ضرور خیال رکھیں. اور اسی طریقے سے وارث بھی وہ ہرگز نہیں بن سکتا. چلیے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سنتوش نگر. جی سوال کیجیے اپنا. وراثت مطلب پراپرٹی کا ڈسپیوٹ جو بھی ہے مرنے سے پہلے کرنا چاہیے ماں باپ کی زندگی میں یا پھر مرے بعد میں؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا سنتوش نگر حیدرآباد سے. انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہن انتظار کیجیے تھوڑا سا، 2 کال اور ہیں ہمارے پاس، ان کا پہلے جواب دے لیں گے، اس کے بعد آپ کے جواب کی طرف آئیں گے. تو مفتی صاحب، بھائی نے جو ایک سوال کیا تھا وسیلے سے دعا جی کر سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں قرآن مجید میں واضح طور پر احکامات ہیں، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کو بیان بھی فرمایا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو ناجائز کہنا یا حرام کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا عمل بیان فرمایا کہ وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں، کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی عظمت، ان کی شان جو تورات میں اور انجیل وغیرہ میں بیان ہوئی، وہ لوگ پڑھا کرتے تھے. تو جب ان کا مقابلہ ان کے دشمن سے ہوتا تھا تو وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو تیرے آخری نبی آنے والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد دیگر آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ان کے وسیلے سے تو ہمیں ہمارے دشمن پر فتح نصیب فرما. اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہ لوگ اپنے دشمنوں پر حضور کے وسیلے سے فتح یابی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کو نہیں پہچانا اور ان کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس آیت سے اور ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو. یہاں پر اعمال اور عقائد اور دیگر چیزیں بھی وسیلے سے مراد ہیں. تو حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے اور نیک اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے. قرآن اور حدیث دونوں میں شخصیات کا بھی وسیلہ ذکر ہے اور اعمال کا وسیلہ بھی ذکر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ درجہ وسیلے کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ دیا جائے. تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اس کے بعد حضور کا وسیلہ، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کسی بزرگ کا وسیلہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے نیک اعمال، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نیک عمل تھا، اللہ نے شاید قبول کیا ہوگا، تو اس کے وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بھی بات کر لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہیں. مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ بتا دیجیے میرے لیے جیسے میرا بیٹا اور میرا بھتیجا اور میرا بہن کا بیٹا، یہ تینوں محرم ہیں. اور بہن کے لیے جیسے میری بیٹی ہے لیکن ان کا خالہ جات بھائی، اما جات بھائی، چچا جات بھائی، اپنا بھائی، یہ چاروں میں سے سب محرم ہے یا پھر کون غیر محرم ہے؟ یہ دونوں سوال کا جواب آپ مجھے دے دیجیے. چلیے ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بالکل دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مفتی صاحب، سنتوش نگر سے بہن نے جو ایک کال کیا تھا اس کا جواب رہ گیا تھا کہ وراثت کی تقسیم والدین جب زندہ ہیں تبھی کر لیا جائے یا انتقال کے بعد کیا جائے. اگر یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ بعد میں ہوتا ہے نا بھائی بہن ہیں آپس میں الجھیں گے،
تو کیا والدین پہلے ہی اس کا حصہ منتخب کر سکتے ہیں کس کو کتنا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں یہ جو تقسیم کی بات ہے یہ انتقال کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی شریعت میں جس کا جو حصہ مقرر ہے اس کو وہ حصہ مل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے انتقال کے بعد لڑائی جھگڑا کریں گی اور یا کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا، حق تلفی ہوگی، تو آپ اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. شریعت نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے. پہلے تو آپ یہ طریقہ سن لیجئے کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے انتقال کے بعد بیٹے کے لیے 2 حصے ہیں اور بیٹی کے لیے 1 حصہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لیکن جب زندگی میں تقسیم کرنے کی بات آ جاتی ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مساوی برابر سب میں تقسیم کرنا ہوگا. مثال کے طور پر 1 کروڑ کی آپ کی جائیداد ہے اور آپ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ کو چاروں میں 25 لاکھ کی جائیداد تقسیم کرنی ہوگی. تو جو بھی آپ زندگی میں دے رہے ہیں وہ برابر دینا آپ کے لیے زیادہ افضل ہے. یہاں پر شریعت آپ کو ایک اختیار اور دیتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ یا بچی بہت زیادہ دیندار ہے یا بہت زیادہ آپ کی خدمت کرتے ہیں یا وہ بہت زیادہ مستحق ہیں تو آپ ان کو زیادہ عطا کر سکتے ہیں. انتقال کے بعد کسی کو زیادہ نہیں دیا جائے گا، کسی کو کم نہیں دیا جائے گا. جس کا جتنا حصہ مقرر ہوگا اتنا ادا کرنا ان پر لازم اور ضروری ہوگا. لیکن زندگی میں اگر آپ کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں ان کے دینداری کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے یا ان کی غربت کی وجہ سے یا ان کے مستحق ہونے کی وجہ سے، تو پھر آپ ان کو زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ برابر تقسیم کر دینا یہ زیادہ افضل ہے. تو زندگی میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور زندگی کے بعد تو وہ تقسیم ہوگا ہی ہوگا، کسی حالت میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہم سے بات کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں، دھولیا ضلع سے. جی سوال کیجیے اپنا. جی مولانا سے یہ پوچھنے کا ہے کہ 1-1.5 سال ہو گئے کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا قبول ہی نہیں. تعجب میں مانگ رہے، پانچ وقت میں وظیفے کر رہے، موبائل میں بتاتے وہ وظیفے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. کیا رہا جی کیا بات؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب ایک سوال ابھی جو بہن نے کیا تھا محرم کے تعلق سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے بھانجے وہ محرم میں آتے ہیں، لیکن جو میری بیٹی ہے تو کیا اس کے لیے بھی وہ محرم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا یہ آپ کے لیے محرم ہیں، لیکن آپ کے بچیوں کی جب بات آ جاتی ہے تو یہ ان کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں. یا تو سگا بھائی تو obviously محرم ہوگا، لیکن جو آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھانجا ہے جو ان کو چچیرے بھائی یا خلیرے بھائی یا پھپھیرے بھائی ہوں گے تو وہ لوگ ان کے لیے نامحرم ہیں. ان کے لیے تھوڑا سا پردہ، دوسروں کے لیے باہر والوں کے لیے زیادہ پردہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا پردہ باہر کے لوگوں سے ہے اتنا ہی خاندان کے جو پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، چچیرے بھائی ہوتے ہیں ان سے بھی اتنا ہی پردہ ہے. یہ آپ کی بچیوں کے لیے نامحرم ہیں. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو ان رشتوں کا پاس و لحاظ سمجھائیں اور ان کو دین کی بات بتائیں، اور اس کے لیے آپ ہمارا یہ منصف ٹی وی کا پروگرام دیکھتے رہیں کہ وقتاً فوقتاً منصف ٹی وی آپ کے سامنے مختلف مفتیان اکرام کو لاتے ہیں اور آپ کو دین کی بات بتائی جاتی ہے. ضرور اس سے استفادہ کریں. اس کے علاوہ آپ کتابوں کے ذریعے سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کے علاقے میں جو مستند اور معتبر عالم دین ہیں ان سے بھی آپ رجوع کر کے مسائل سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں تاکہ محرم اور نامحرم کا فرق ہمیں معلوم ہو اور ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں. یہ ہمارے لیے جاننا بے انتہا ضروری ہے.
یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ چل رہا ہے اور ہم بھی چلائیں گے، بلکہ ہمیں اپنی قبر کا حساب دینا ہے، دوسروں کو ان کی قبر کا حساب دینا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ہم دین پر عمل کر لیں، ہم اپنی آخرت کو سدھار لیں، سنوار لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور عقل مند اللہ کی نظر میں وہی ہے جو قبر اور حشر کی تیاری کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بندوں کے ساتھ جتنا بھی اچھا حسن سلوک کر لیں وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے مکمل طور پر۔ ہاں اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو آپ کے رشتے وہیں سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے آپ کی عزتیں کم ہو جاتی ہے، وہیں سے دوریاں بن جاتی ہے، ناراضگی ہمارے دلوں میں جب جنم لے لیتی ہے تو یہ سارے وبال ہم پر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو دنیا کی فکر نہیں کرنا ہے، دنیا داروں کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دین سیکھیں، دین کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا مفتی صاحب کہ سب کو اپنا حساب دینا۔ ایک بھائی کا سوال جو رہ گیا تھا کہ قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے نفسی نفسہ کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، تو یہ پوچھ رہے تھے کیا اس دن کچھ سفارش کام آئے گی؟ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر بچہ حافظ ہے تو اپنے والد کو جنت میں کھینچ کر لے کے جائے گا، اس طرح کا اکثر پڑھنے میں آتا ہے، تو غالباً ان کا سوال اس طرح کا تھا کہ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے اعظم صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ قیامت میں کیا منظر ہوگا، تو اس کی منظر کشی خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا دور ہوگا اور لوگ بڑے پریشان ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اور لوگ بڑے ہی تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے والد ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں، سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کروں گا کیونکہ آج مجھے میری فکر ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، ان سے عرض کریں گے کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پریشانی میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج مجھے میری فکر ہے، لہٰذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی عرض و معروض ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی آج شفاعت نہیں کر سکتا اور لہٰذا تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ یعنی آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک کتنے کروڑا لوگ ہوں گے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کا حقدار ہوں، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے پاس آؤں گا اور سجدے میں جاؤں گا اور سجدے میں رہ کر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں ذرا منظر دیکھیں آپ کیسا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے لیکن حضور سجدے میں ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا ویسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہے نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ میں خوب اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنا سر انور اٹھائیے، قل تسمع، کہیے آپ کو سنا جائے گا، اشفع تشفع، کس کی شفاعت کرنی ہے کریے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ان کا حساب تو شروع فرما دے۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے سب سے پہلے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گنہگار امت کے حق میں شفاعت کریں گے، گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت قبول کرے گا اور گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایسے ہی دیگر انبیاء اکرام اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، صحابہ اولیاء اللہ اپنے معتقدین کی، اپنے محبین کی شفاعت کریں گے، اور حفاظ اکرام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جو حافظ قرآن
وہ حافظ قرآن جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یعنی باعمل حافظ قرآن، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ہم یہ جو ہمارے پاس معاشرے مشہور ہے کہ ایک حافظ قرآن 7 نسلوں کی شفاعت کرے گا، 7 نسلوں کا تو ہمارے علم میں ہمیں تو پڑھنے میں نہیں آیا ہے، ہمارے مطالعے میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو حافظ قرآن باعمل ہو وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم میں جانا واجب ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو اس بات کا اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ سفارش کوئی نہیں کر سکتا، شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ایسے ہے گویا ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، ہم اتنا پڑھ کے رک رہے ہیں، جبکہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو یہ مکمل آیت پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، اتنا پڑھ کے رک جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ آگے فرماتا ہے اِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں مگر اللہ کی اجازت سے، تو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ تو حضور بھی شفاعت کریں گے، انبیاء اکرام بھی شفاعت کریں گے، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، اور یہاں تک ہم نے حدیث سنی ہے کہ جو بچے بالکل بننے سے پہلے مر جاتے ہیں، کچا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بچے تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے حق میں لڑ کر شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا تک ہمارے دین میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا شفاعت کا حق عقیدہ درست ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امبرپیٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی مطلب وراثت کے بارے میں کہ بولتے ہیں لڑکیوں کا حق ادا ہو جاتا شادی کرنے سے، تو یہ بات صحیح ہے یا کچھ اور حق رہتا بیٹیوں کا شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے بھائیوں پہ؟ لڑکیوں کی شادی میں جو خرچ کیے جہیز وغیرہ میں اس کو ملا کے تو ان کا حق ادا ہو جاتا شادی کرے تو بولتے۔ چلیے بالکل بالکل، انشاءاللہ آج اب اسی عنوان پر بات کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے۔ تو مفتی صاحب وقت ہو چلا کیونکہ بریک کا 2 کال ہمارے پاس رہ گئے ہیں جس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین آج جو ہم بات کر رہے ہیں وراثت کے تعلق سے، وراثت کی تقسیم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر لگاتار نمبر موجود ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالوں کے ساتھ تیار رہیے۔ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو جاننے کی ہم مفتی صاحب سے یہ کوشش کریں گے کہ اسلام میں کن رشتہ داروں کو وارث قرار دیا گیا ہے، والدین، اولاد اور شریک حیات کے حصے کس بنیاد پر طے ہوں گے اور کتنے کتنے طے ہوں گے، بیٹی کا وراثت میں حصہ کیا ہے اور اسے محروم کرنا شرعاً کس حد تک سنگین گناہ۔ جس طرح سے ابھی ہماری بہن نے بھی ایک سوال کیا حیدرآباد سے، بہن کا سوال تھا کہ شادی بیاہ میں آج کل جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جہیز وغیرہ میں جو خرچ کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا حصہ ادا ہو گیا، اب وراثت میں آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ شرعی طور پر یہ کتنا جائز ہے یا کتنا ناجائز ہے، اس تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بہن نے ایک جو سوال کیا تھا مختصر اس کا اگر جواب دے دیتے، مہاراشٹر سے تھا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، 1.5 سال سے وہ پریشان ہے، کسی چیز کو لے کے منت مانگی ہے یا جو بھی ان کی دعا ہے، وہ تو نہیں بتائی انہوں نے کس چیز کے لیے دعا مانگی ہے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور بھی اذکار کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں سب سے پہلی چیز کہ عقل حلال ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، یہ حلال کا ہو۔ اگر ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی اگر ہمارے پیٹ میں حرام کا جاتا ہے تو ہماری نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ دعا کرتے چلے جائیں، دعا کرتے چلے جائیں۔ دعا کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں ٹھہر کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور دروازہ کھلے گا۔ تو دعا بھی ایسی ہی ہے، آپ کرتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں اللہ سے گڑ گڑا کر، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ تہجد میں آپ دعائیں کر رہی ہیں، مختلف اوقات میں دعائیں کر رہی ہیں، تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہی ہیں، یا ہمارے ناظرین سمجھے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں فوراً دے دیا جاتا ہے،
دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، ہم جو مانگ رہے ہیں، ہم جو دعائیں کر رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس طرح قبول فرماتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتا، لیکن آپ پر جو مصیبت، بڑی مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ قبولیت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ملتا، مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جب آپ حشر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے یہ دیکھ تیری نیکیاں، تو بندہ دیکھے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ حیرت سے کہے گا کہ مولا اتنی بڑی نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، اتنی بڑی نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جو تو دعائیں کرتا تھا وہ میں تیرے لیے یہاں پر تیری نجات کے لیے ضروری تھا، تو میں اس کو تیری آخرت کے لیے میں محفوظ کر کے رکھ دیا، لہٰذا تو یہ نیکیاں لے اور جنت میں چلا جا۔ تو ہم جہنم کے مستحق ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ کر دوں اور جنت میں داخل کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو نیکیوں کی شکل میں بدل کر آخرت کے لیے سیو اور محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ قبولیت کا تیسرا درجہ ہے۔ جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا مارے خوشی کے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے اور زیادہ درجات ملتے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو ناظرین، وراثت کی تقسیم آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کام اپنی جگہ ہے پر ویکیشن ٹائم سے نو کمپرومائز۔ بات جب پیورٹی کی ہو تو میرے لیے صرف ہمدرد ہنی، کیونکہ کوالٹی سے نو کمپرومائز۔ اس میں ہے پرکرتی کی شدھتا اور ہمدرد کے 100 سالوں سے بھی زیادہ کا بھروسہ۔ ہمدرد ہے، پیور ہے۔ خوبصورت مشاعروں اور کوی سمیلن کا حسین سنگم۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ واہ، تو جو شدت سے یاد آئی ہے، آج کیا یوم بے وفائی ہے؟ اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کریدا تو خزانے نکلے۔ شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ کیا کہنے، بڑے ہنر سے ہمارا مکان بیچ دیا، سیاسی لوگوں نے ہندوستان بیچ دیا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا، ادا کرنا، جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری۔ دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ دن کی بات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ وراثت کی تقسیم آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے صدیق صاحب، ایک بہن نے کال کیا تھا امبر پیٹ سے کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بچیوں کی شادی میں خرچہ ہو گیا یا زیادہ کر دیا تو پھر ان کو بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو اس تعلق سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور اسلام میں کیا حصہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ہمارے لیے المیہ ہیں اور ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ ہم اس طرح جہالت میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کو، اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی وبال جان بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے
بیٹی یا بہن کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے تعلیم کے اخراجات، پھر شادی کے اخراجات برداشت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی تعلیم پر جو خرچ کر رہے ہیں یا اس کے شادی پر جو خرچ کر رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہو جائے گا، اور پھر جو باقی وارثین ہیں میری جائیداد میں یا والد کی جائیداد میں بقیوں کا حصہ ہوگا، یہ سوچ اور فکر جہالت کی سوچ اور فکر ہے۔ اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے، اسلام سے اس فکر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، جتنا بھی پیسہ جمع کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن وراثت میں اس کا حصہ ضرور رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شادی کر دیے اور جہیز دے دیے، دھوم دھام سے ہم نے اس کو ودا کر دیا تو اس کا حصہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اس کا حق تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے ادا کر دی ہے، لیکن جب پراپرٹی کی بات آئے گی، وراثت کی بات آئے گی تو بیٹے کو جو حصہ ملے گا، یعنی بیٹے کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کا آدھا بیٹی کو ضرور ملے گا، یعنی ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ضرور اس کو حصہ دیا جائے گا، ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے اس بات ذہن میں رکھیں۔ میں یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کر دیا ہے وہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر ہم جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں تو کچھ اور پیسے اس کو دے دیے جائیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ پراپرٹی ہے، پراپرٹی کا حساب لگایا جا رہا ہے اور پھر شادی کے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور کچھ پیسے مزید دے دے کر اس کو ہٹا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے وارث سے وراثت کے حصے کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت سے روک دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کا وراثت کے حصے کو دبا لینا اور وراثت کے حصے کو روک لینا، یہ آپ خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہے ہیں اور جنت سے دور کر رہے ہیں، یہ آپ خود اپنے لیے وبال جان بن رہے ہیں۔ لہٰذا جو بھی وراثت ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، بچی کی شادی کے بعد بھی اگر تقسیم ہو رہی ہے تو سب میں برابر تقسیم ہوگی، اور اگر والد کے انتقال کے بعد یا والدہ کے انتقال کے بعد پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے تو پھر جتنا حصہ اس کا مقرر کیا گیا ہے اس کو ضرور ملے گا۔ بھائی کو 2 حصے مل رہے ہیں تو بہن کو 1 حصہ ضرور ملے گا، یعنی مثال کے طور پر 90 لاکھ روپے والد نے چھوڑے ہیں تو پھر جو والدہ ہیں ان کا حصہ ہوگا، بچی کا حصہ ہوگا، اور پھر جو بچے ہیں ان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ 90 لاکھ میں جو ڈبل حصہ بنے گا وہ بچوں کو جائے گا اور سنگل حصہ بچی کو جائے گا۔ اس بات کا اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات رکھیں اور کسی کو وراثت کے حق سے محروم نہ کریں۔ محروم کرنے کے بعد سے ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ ہمارے ہی پروگرام میں شاید اس سے پہلے بھی ایک سوال ہوا تھا عاق کے بارے میں، کہ اگر کسی نے پسند کی شادی کر لی، ایسا کچھ سوال ہوا تھا، اس کو گھر والوں نے محروم کر دیا والد کی جائیداد سے، اس کو عاق کرنا کہتے ہیں۔ یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ خود والد جس کی پراپرٹی ہے اگر وہ لکھ کر بھی جائے پیپر پہ کہ یہ میرا فلاں بیٹا یا میری فلاں بیٹی میری نافرمان تھی یا نافرمان تھا، لہٰذا میں اپنی جائیداد سے اس کو محروم کرتا ہوں، اس کا کوئی حصہ میری پراپرٹی میں نہیں ہے، ایسا پیپر لکھ کر بھی جائے تو شریعت اس پیپر کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اس پیپر کی اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد دیگر بچے جیسے وارث بن کر حصہ لے رہے ہیں، اس بچے کو بھی وراثت میں ضرور حصہ ملے گا، اس بچی کو بھی ضرور حصہ ملے گا۔ عاق کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، بچہ نافرمان ہے، بہت گناہ کر رہا ہے، آوارہ ہو گیا ہے، اس کو آپ تنبیہاً کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں، بہت سارا مال روک لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ غیر ضروری کاموں میں اس کو خرچ نہ کرے، تو شریعت نے اس کا اختیار آپ کو دیا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے آپ اس کو اتنا کم از کم مال دیں جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔
اور زیادہ مال آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ زندگی کا مسئلہ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اس کو ضرور حصہ مل کر رہے گا۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے شوہر کا 30 لاکھ روپے آئے تھے، چھوٹا بیٹا لیا، 2 جگہ سے 2 بیٹا لیے، مجھے اور میری بیٹی کو پراپرٹی نہیں ملی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد 30 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے آئے تھے سر۔ ٹھیک ہے۔ ہاں 30 لاکھ روپے میں چھوٹا بیٹا لیا سر، ایک بیٹا گھر لیا، 2 بیٹا جگہ لیے سر۔ ٹھیک ہے، بیٹی کو کچھ نہیں اور دیا؟ میری بیٹی کیا نہیں دیے، مجھے مار کو باہر ڈالے سر۔ آپ کو کچھ ملا کہ نہیں؟ نہیں ملا سر مجھے۔ آپ کو بھی نہیں ملا؟ پینشن آتی سر مجھے۔ چلیے ٹھیک ہے، پینشن آتی۔ چلیے بہت بہت بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو بہن کا کال تھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، 30 لاکھ کے آس پاس کچھ تھا، تو ایک بچے نے گھر لے لیا، ایک نے پلاٹ لے لیا، بیٹی کو کچھ نہیں حصے میں آیا، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے وہ بھی گنہگار ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے فیصلوں میں ہم جس کو جو چاہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ 30 لاکھ روپے تھے اور گھر تھا، پلاٹ تھا، تو یہ ساری چیزیں تقسیم ہونی تھی، اس کا جو بھی ایک اماؤنٹ بنتا ہے، جو بھی پرائز بنتا ہے، اس کا اندازہ لگائے، حساب لگایا جاتا، اور پھر والدہ کا حصہ، پھر بہنوں کا حصہ، پھر بھائیوں کا حصہ۔ اگر اس طرح تقسیم ہوتی تو یہ شرعی طور پر تقسیم کہلاتی اور ثواب بھی ملتا۔ چونکہ اب 30 لاکھ ایک نے لے لیے، ایک نے گھر لے لیا، ایک نے پلاٹ لے لیا، ماں کو کچھ نہیں ملا، بہنوں کو کچھ نہیں ملا، تو یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہوا ہے۔ لہٰذا اس کی تلافی کریں، اور پھر سے جو پرائز تھا، جو اماؤنٹ تھا، وہ اور جو بھی آپ کی پراپرٹی تھی شوہر کے انتقال کے وقت، وہ ساری چیزوں کو کا حساب کیا جائے، اور اس کو پھر شرعی نقطہ نظر سے مفتی صاحب سے رجوع ہو کر آپ اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کو تقسیم کریں، تو پھر آپ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے۔ یعنی جنہوں نے بھی یہ تقسیم کی ہے وہ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ 30 لاکھ ایک کو دے دیے، گھر ایک کو دے دیے، پلاٹ ایک کو دے دیے، بچیوں کو محروم کر دیے، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قبر میں بھی اس کا آپ کو عذاب چکھنا پڑے گا، اور حشر میں پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمائے گا۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ حصے برابر برابر، یعنی جس کا بھی جو حصہ شریعت میں مقرر ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ والدہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا بھی حصہ ہے، آپ ضرور لیں، چونکہ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو آپ کا حصہ مقرر ہے شریعت میں، آپ وہ پورا حصہ لیں۔ بہنوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا، ان کو وہ حصہ دیں، بیٹوں کے جو حصے ہیں وہ ان کو دے دیں۔ یہاں پر یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، فلاں نے زیادہ خدمت کی ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اس نے خدمت نہیں کی ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہم زیادہ دینے والے، کم کرنے والے کوئی نہیں ہیں، اس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اتنا دینا ہی دینا ہے، اور کوئی معاف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے ہمارے محترم ناظرین کہ وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں جس کا جو حصہ مقرر ہے وہ اپنی طرف سے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ آپ معاف کریں گے تو معاف بھی نہیں ہوگا، شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو حصہ بن گیا ہے وہ حصہ قبول کر لیں۔ وہ حصہ قبول کر لینے کے بعد جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے بھائی کو دینا چاہتے ہیں بھائی کو دے دیں، بہن کو دینا چاہتے ہیں بہن کو دے دیں، والدہ کو دینا چاہتے ہیں والدہ کو دے دیں، یا کسی اللہ کی راہ میں کسی مدرسے کو، مسجد کو دینا چاہتے ہیں دے لیں۔ یہ لینے کے بعد کا معاملہ ہے، لینے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا یا میں نہیں لینا چاہتی، شریعت یہ بات قبول نہیں کرتی ہے۔ آپ کا حصہ مقرر ہے، آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا۔ وہ قبول کرنے کے بعد آپ جب اس کے قابض ہو جائیں گے، اس پر آپ کو قبضہ ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا، اب اس کے بعد آپ اس کو کسی کو بھی تحفتاً دے سکتے ہیں۔ تو یہ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو آپ اپنی طرف سے معاف بھی نہیں کر سکتے، قبضے سے پہلے آپ معاف بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ آپ کو شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ کا جو حصہ مقرر ہوا ہے اس میں سے آپ اگر یہ کہیں کہ میں اتنی چیز لے لیتا ہوں اور باقی سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے کہ آپ کچھ لے لیں اور باقی اس کے مال سے دستبردار ہو جائیں،
تو پھر وہ جو باقی کا مال ہے وہ بھی تقسیم ہوگا. لیکن کچھ نہ لے کر معاف کر دیں یا معاف کرا لیا جائے تو ہرگز معاف نہیں ہوگا. جب خوشی سے معاف نہیں کر سکتے تو وہ لوگ غور کرنا چاہیے جو زبردستی معاف کراتے ہیں. بھائی پریشان ہے معاف کر دے, بھائی پریشان ہے معاف کر دے, بہن پریشان ہے معاف کر دے, یہ زبردستی کی معافی شریعت میں قبول نہیں. خوش دلی سے جو معاف کر رہے ہیں وہی قبول نہیں ہے. تو جو مجبور کر کے لینا ہے, ہاں جو مجبور کر کے معاف کروایا جا رہا ہے وہ تو بدرجہ والا قابل قبول نہیں ہے. جو حصہ مقرر ہے وہ مقرر حصہ قبول کریں, لے لیں, اس کے بعد جس کو چاہیں دے دیں, یا پھر پراپرٹی میں سے کوئی ایک چیز لے لیں, آپ کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں سے کچھ لے لیں اور کہیں کہ مجھے اتنا کافی ہے, باقی کا جو مال ہے اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں یا دستبردار ہوتی ہوں, تو پھر وہ شریعت کے مطابق ہوگا, اس پر عمل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں, سوال کیا ہے, اکثر میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور محسوس بھی کی ہے کہ اب والد صاحب ہیں, انہوں نے زندگی میں بہت کچھ نہیں کیا, پراپرٹی نہیں ہے ان کے پاس, زمین وغیرہ ہے, بچے بڑے ہو گئے, اس میں بڑا بچہ جو وہ کمانے لگا, اب اس نے پیسے والد کو دیے اور اس کے بعد انہوں نے گھر بنایا, بڑی چیزیں بزنس بھی شروع کیا, جو بھی کیا, اب والد کا انتقال ہو گیا, اب بڑا بچہ جو مزید ہے کہ بھائی پورا پیسہ میرا لگا ہے, انتقال کے بعد وراثت میں مجھے زیادہ حصہ چاہیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ والد کے نام زمین تھی, اس پہ جو بلڈنگ بنی وہ بچے کے پیسے سے بنی, بعد میں بچہ انتقال کے بعد یہ کہے کہ مجھے زیادہ حصہ چاہیے کیونکہ پیسہ میرا لگا ہے, یہ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, پراپرٹی جس کی ہے وہی اس کا مالک ہے, اور اس پر اس کا اگر قبضہ ہے تو اس کی وراثت میں وہ تقسیم ہوگا سب میں برابر برابر. جس نے زیادہ پیسے لگائے ہیں, گھر بنایا ہے, ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے, مجھے وہ پیسہ مل جائے, تو وہ آپ ان کو پیسہ دے کر ان کو خاموش کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں نے پیسہ لگا کر گھر بنایا ہے, زیادہ پراپرٹی مجھے ملے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ نے جتنا بھی پیسہ لگایا ہے, شریعت وارثین کو یہ بات کہتی ہے کہ ان کو وہ پیسہ لوٹا دو, لیکن جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ ہی دیا جائے گا. لہٰذا مطالبہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ میں نے زیادہ پیسے لگائے ہیں لہٰذا زیادہ پراپرٹی مجھے ملنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. ہاں دکان وغیرہ ہے, جیسا کہ پوچھا گیا بزنس میں لگایا ہے, تو بزنس میں آپ نے جو پیسہ لگایا ہے تو یہ بات زندگی میں ہی آپ کو معلوم کر لینی چاہیے تھی کہ میں جو پیسہ لگا رہا ہوں یہ کس حیثیت سے لگا رہا ہوں, میں بطور پارٹنر لگا رہا ہوں یا والد ہیں اس لیے میں پیسے لگا رہا ہوں. اگر آپ نے بطور پارٹنر پیسے لگائے ہیں تو پھر جو دکان ہے, جو تجارت ہے, اس میں آپ کا حصہ بنے گا. آپ نے جتنا پیسہ لگایا ہے اتنے پیسے کا شیئر آپ کا بنے گا. اس کے بعد جو حصہ بچے گا وہ سب میں تقسیم ہوگا, اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا, یہ الگ بات ہے. لیکن گھر والد کے نام پر ہے, زمین والد کے نام پر ہے, آپ نے پیسہ دیا والد کو, والد نے گھر بنایا, تو یہ آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا میرے کو دے دو یا اس میں سے اکثر مجھے دے دو, بلکہ آپ جتنے پیسہ لگائے ہیں وہ پیسہ, اور جس زمانے میں لگائیں, یہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں, لگائے ہیں 50 سال پہلے اور اس وقت لگے تھے آپ کے 5 لاکھ روپے اور اب اس کے آ رہے ہیں آپ کو 1 کروڑ روپے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 1 کروڑ چاہیے, بلکہ آپ نے اس وقت جتنا پیسہ لگایا تھا اتنا ہی آپ کو ملے گا. 5 لاکھ آپ نے لگائے تھے گھر بنانے کے لیے, 5 لاکھ آپ کو ریٹرن کر دیے جائیں گے, اور پھر جو پراپرٹی ہے اس میں سب کا حصہ ہوگا, آپ کا بھی شریعت نے مقرر جو حصہ کیا ہے اتنا ہی آپ کو دیا جائے گا. اچھا ایک آخری سوال مفتی صاحب, کیونکہ وقت کی کمی ہے. کوئی بچی ہے, اس کی شادی ہو گئی, والد نے شادی کر دی اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے, اس کے بچے بھی ہو گئے, لیکن وہ بچی کا پھر انتقال ہو گیا, تو کیا والد کی جب وراثت تقسیم ہوگی تو بچی کا تو انتقال ہو گیا, اس کا شوہر زندہ ہے, اس کے پھر بچے ہیں, تو کیا ان کو حق ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ جب کسی کا انتقال ہوگا. والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب وراثت کی تقسیم ہوگی. تو جب والد کا انتقال ہوا اس وقت کون کون زندہ تھے انہی میں وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی. اگر والد کی زندگی میں ہی بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان بیٹے یا بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بھائی سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے, ایک پراپرٹی تھی
जिसमें ये इसके 5-6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 2 लड़के जो है वो मर गए, उन्होंने उससे पहले वो जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्पोज ऑफ की। फिर उसके बाद उनके ये जो बहनें हैं वो रहती, बहनों में से 2, अच्छा बिफोर दैट जो उससे पहले जो बाप था इनका वो मर चुका था, उसके बाद फिर उनके बेटों ने डिस्पोज ऑफ किया। फिर उसके बाद फिर उनकी बेटियां रही, 4 बेटियां। 4 बेटे जो दोनों है, दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है। दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है, वालिद का भी। बेटों का इंतकाल हुआ, फिर 2 बहनों का भी इंतकाल। 4 बहनों का नहीं, 2 बहनों का, 2 रह गए। हाँ ठीक है। मगर ये जो बाप पहले मर चुका था, अगर इसमें हिस्सा किसी होना था तो पहले हिस्सा किसी होना था, वो किया नहीं उस वक्त। जब 2 बहनें मर गई उसके बाद ये हिस्सा कर, तो उन 2 बहनों को इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी, जिनका इंतकाल हो गया है, जिनका इंतकाल। चलिए मुफ्ती साहब, इस पे अगर कुछ, मगर बाप पहले मर चुका था। हाँ, वालिद का इंतकाल पहले हो चुका था। उसके बाद विरासत की तकसीम जब उन्होंने की है तो 2 बहनों के इंतकाल होने के बाद 6 बच्चे थे, तो 4 में ही तकसीम किया है, जबकि वालिद के इंतकाल के बाद 6 जिंदा थे। बाद में 2 बहनों के इंतकाल हो गए, उसके बाद इन्होंने भाइयों ने जिन्होंने विरासत की तकसीम की है। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, यकीनन बड़ा तवील सवाल है, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि वालिद के इंतकाल के बाद जो लोग ज़िंदा थे, अगरचे कि उनका बाद में इंतकाल हो जाए और प्रॉपर्टी तकसीम ना हुई हो तो भी उनका हिस्सा बरकरार रहेगा। ये 2 बातें अच्छी तरीके से जहन में रखें। वालिद ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी में किसी बेटे या बेटी का इंतकाल हो गया है तो उनका कोई हिस्सा नहीं है। वालिद के इंतकाल के बाद बेटे थे, 2 बेटे या 4 बेटियां, 2 बेटे और 4हाँ बेटियां थी, तो उनका हिस्सा मुकर्रर हो गया, अगरचे कि हमने उसको अप्लाई नहीं किया, उसको तकसीम नहीं किया, हमने मसला मालूम नहीं किया था। अब 2 बेटियों का भी इंतकाल हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 बेटियों का इंतकाल हो गया तो 2 बहनों में 2 भाइयों में तकसीम होगा, नहीं, 2 भाइयों में और 4 बहनों में तकसीम होगा। वो जो 2 बहनों का इंतकाल हो गया है उनका हिस्सा उनके बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, शादी अगर नहीं हुई, बच्चे नहीं हो, तो ऐसी सूरत में फिर वो 2 भाइयों और 2 बहनों में हो जाएगा। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि वक्त की कमी है। भाई का सवाल तो बहुत लंबा था लेकिन जवाब नहीं दे पाए। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भाई तफसीली जवाब आपका इंशाल्लाह हम देंगे। दोबारा एक बार आप कॉल करिएगा, सवाल भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और मुफ्ती साहब उसका जो भी बेहतर जवाब है इंशाल्लाह वो देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।